बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइट एडिशन। मैं हूं सादिया अफसाल। शाजिया अकरम अपनी निजी मसरूफियात के बिना पर ये प्रोग्राम आज होस्ट नहीं कर पाएंगी। आई बी फिलिंग इन फॉर हर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे, काबीना का बड़ा अहम इजलास था जिसमें बहुत सारे अहम फैसले किए गए हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने जो वजारतें हैं उनमें खिलाफ ज़ाब्ता जितनी तैनातियाँ हुई हैं उनका नोटिस लेते हुए जितने भी ऐसे अफसरान जो भर्ती किए गए खिलाफ ज़ाब्ता उनको फ़ारिग करने का फ़ैसला किया है। तमाम वजारतों से लिस्ट जो हैं वो तलब कर ली गई हैं। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने ये ख़त लिख दिया है कि 18 अगस्त 2016 के बाद से जितनी भी भर्तियां हुई हैं जिसमें विफाकी काबीना को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, उनसे मंजूरी नहीं ली गई, उनकी लिस्ट जो है वो फराहम की जाए और जो भी ऐसे अफसरान हैं जिनको तैनात करते वक्त ज़ाब्ते का ख्याल नहीं रखा गया उनको फ़ारिग करने का फ़ैसला किया गया है। साथ ही साथ बड़ी अहम जो रिपोर्ट आनी थी 25 अप्रैल को, जिसका जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद भी किया था कि जो डिटेल रिपोर्ट है फॉरेंसिक ऑडिट के बाद जो रिपोर्ट आएगी चीनी बहरान को लेकर वो आवाम के सामने रखी जाएगी। लेकिन जो कमीशन बनाया गया इंक्वायरी कमीशन, उसने मज़ीद 3 हफ़्ते की मोहलत मांगी थी। आज विफाकी काबीना के सामने मामला रखा गया और विफाकी काबीना ने मजीद 3 हफ्ते की मोहलत दे दी है। बहुत सारे लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि वाकई 3 महीने के बाद ये रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी या कुछ और मोहलत जो है वो दरकार होगी। साथ ही साथ आज वज़ीर आज़म साहब की तरफ से विफाकी काबीना की तरफ से मज़दूरों के लिए 75 अरब का जो है रिलीफ पैकेज उसकी मंजूरी दी गई है और बाकायदा तौर पे ये वजारत सनत को और ख़ुसूसी मुआविन ख़ुसूसी बराए बहबूद आबादी जो हैं उनको कहा गया है कि इस हवाले से जो रिलीफ पैकेज है उसकी जो तैयारी है वज़ा की जाए, उसके लिए तमाम ज़ाब्ता कार जो है उसको तश्कील दिया जाए। और आपको याद होगा कि कल इसी हवाले से जो खबरें आई थीं और बाकायदा तौर पे ECC के जो डिसीजंस थे उन्होंने 50 बिलियन जो हैं वो भी अप्रूव किए हैं SMEs के लिए। सो मुख्तलिफ जो रिलीफ पैकेजेस हैं वो भी दिए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से और कोरोना से रिलेटेड जो आवाम की मुश्किलात हैं और हुकूमत से कुछ मुतालबात जो सामने आ रहे हैं उन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद हैं गुलाम सरवर खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और विफाकी वज़ीर बराए एविएशन। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर खान साहब हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज बड़े अहम डिसीजंस जो हैं वो काबीना के इजलास में हमने देखे हैं। आप यकीनी तौर पे वहाँ पर मौजूद होंगे जब ये काबीना ने फैसला किया कि जो इंक्वायरी कमीशन 3 हफ्ते की मोहलत मांग रहा है चीनी बहरान के हवाले से फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने के लिए, वो 3 हफ्ते जो हैं वो दे दिए जाएँ। जब ये 3 हफ्ते की मोहलत मांगी गई तो एक परसेप्शन या मिसकंसेप्शन आप कह लें कि वो इस तरीके से भी सामने आया कि लोगों ने कहा कि शायद जिनके नाम सामने आए हैं उनको बचाने की कोई कोशिश है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इस मोहलत दिए जाने को और रिपोर्ट के मंजर आम पर ना आने को? 25 अप्रैल जो तारीख अनाउंस की थी खुद वज़ीर आज़म ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सादिया। कोई ऐसी बात नहीं है, पहली जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो बर वक्त आई है, वेल इन टाइम आई है और फिर उस पर फॉरेंसिक ऑडिट की बात की गई है और इन डिटेल इंक्वायरी करने को कहा गया है। तो उसके लिए अब 3 हफ्ते की मजीद उन्होंने टाइम मांगा है। तो ये एक रूटीन मैटर है कि वक्त लगता है अगर चीज़ों को डीपली देखना हो। और फिर पहले तो सिर्फ 9-10 मिलों को देखा जा रहा था, अब ओवरऑल पूरी शुगर इंडस्ट्री को देखा जा रहा है। तो यकीनन जो 3 हफ्ते उन्होंने मांगे हैं, अगर 4 भी लग जाएं तो कोई मजायका नहीं है, लेकिन इन डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और फॉरेंसिक रिपोर्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए 4 हफ्ते में आ जाएगी। लेकिन अगर IPPs पे रिपोर्ट, उसका भी इंक्वायरी कमेटी बनी और फिर एक टेक्निकल कमेटी उसे हेड कर रही है, उसके सारी चीज़ें फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी देखा जा रहा है, टेक्निकली भी देखा जा रहा है, नेगोशिएशन पे भी बात हो रही है। तो ऐसी चीज़ों पे असल बात तो जो देखने की है, सोचने की है, वो ये है कि कब इससे पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंट है कि हुकूमतों ने पब्लिक इम्पोर्टेंस के इश्यूज पे कमीशंस बनाए हों और कमीशंस में उनके अपने लोग भी आ रहे हों और उन कमीशंस को पब्लिक भी किया जा रहा हो। तो ये एक नए प्रेसिडेंट हमारी हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत सेट करने जा रही है। ये तो आपकी बात दुरुस्त है गुलाम सरवर साहब कि ये
ماضی میں ایسا نہیں ہوا, ایسا پریسیڈنٹ نہیں ملتا کہ کسی حکومت نے ایسی رپورٹس پبلک کی ہوں, اور خصوصی طور پہ جب ان کے اپنے لوگوں کے نام آ رہے ہوں. تو وزیر اعظم صاحب کا یہ بڑا احسن قدم ہے اور ہم اس کو بہت سراہتے بھی ہیں. لیکن جب ایسی رپورٹس میں جن لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر خسرو بختیار کا نام سامنے آیا, سو ان کو ایک چھوٹی وزارت سے بڑی وزارت جو ہے وہ نواز دی جاتی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں؟ وزارت کوئی چھوٹی بھی نہیں ہوتی اور کوئی بڑی بھی نہیں ہوتی, تو یہ پروریگیٹو ہے پرائم منسٹر کا. پوزیشنز تبدیل ہوتی رہتی ہیں, اور وہ تو ایک اچھے کرکٹر بھی تھے, اچھے کپتان بھی تھے, جنہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتا تھا. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کس پوزیشن پہ کھلانا ہے. تو یہ تو ایک روٹین میٹر ہے, لیکن یہ ایک اپوزیشن نیریٹو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس میں حقیقت کوئی نہیں ہے, صداقت کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا, اس میں اپنے لوگ بھی بے شک ہیں, اسی لیے مائنیوٹلی دیکھا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے, اور تمام لوگ اس میں پولیٹیکل اور لوگوں کی بھی آ سکتے ہیں. اس میں جیسے بڑے بڑے سیاسی خاندانوں کی ملیں موجود ہیں, نواز شریف فیملی کی ملیں موجود ہیں, اسد زرداری کی 83-84 ملز ہیں. تو اگر ساروں کی چیزوں کو دیکھنا ہو تو اس پہ تو 4 ہفتوں سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. تو اس میں نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. نیت یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ بڑے اچھے کرکٹر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ان کی مرضی ہے, ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کھلاڑی کو کس نمبر پر اور کس طریقے سے کھلانا چاہتے ہیں. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈنگ کئی بار وہ تبدیل بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. آج آپ کے نئے 2 کولیگز تھے, نئے 2 فیلڈرز جو ہیں وہ میدان میں اترے ہیں, عاصم سلیم باجوہ صاحب اور شبلی فراز صاحب. ان کے حوالے سے کیا کہیں گے, ان سے کیا توقعات ہیں؟ وہ جو نیریٹو شاید فردوس صاحبہ اس طریقے سے پیش نہیں کر پائیں جس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یقیناً بیسٹ آف دا بیسٹ ہماری جو ایگزسٹنگ لارڈ پارلیمنٹ میں موجود ہے, سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں, آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ بھی. لیکن اگر جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کو دیکھا جائے تو بہترین پرفارمنس تھی اس کی ایز ISPR کے ہیڈ کے, اور بہت اچھا جنرل ایل کے ٹائم انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا, اور فوج کا امیج اور پاکستان کے امیج کو بڑا بوسٹ ملا. تو یقیناً وہ ایک اچھے پروفیشنل سپاہی بھی ہیں, اچھے کمانڈر بھی تھے, اور میڈیا سائڈ کو بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کور کیا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نیشنلسٹ بھی ہیں. اسی طرح فراز صاحب, میں اب ان کے بارے میں ایک علمی ادبی خاندان سے بھی ان کا تعلق ہے, پولیٹیکل بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, سوبر بھی ہیں, ہمبل بھی ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, سافٹ سپوکن بھی ہیں. تو اس سے اچھی چوائس میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہو سکتی, اور یہ بہت اچھا کمبینیشن ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ ریلیٹیولی دیکھیں نا, سب سے مشکل وزارت اطلاعات ہوتی ہے. یہ آفر شروع میں شیخ رشید کو بھی کی گئی تھی, انہوں نے بھی حامی نہیں بھری. یہ آفر چودھری شفقت محمود صاحب کو بھی کی گئی تھی, انہوں نے بھی. یہ کانٹوں کی سیج ہے, مشکل وزارت ہے, ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڑی کامیاب رہے گی انشاءاللہ, اور آپ لوگوں کی توقعات پہ اور پبلک کی جوڑی کامیاب رہے گی. اینڈ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. صحیح میڈیا کی توقعات پہ پوری اترے گی, اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود یو دیٹ اٹس کچھ اعتبار سے اٹس آلسو اے تھینک لیس جاب, کیونکہ بہت وہ جو ہے دل گردے کا کام جو ہے وہ چاہیے میڈیا کو ہینڈل کرنا, اور جس طریقے سے ہر چیز کی خبر رکھنا ہے, پبلک کو سے آگاہ کرنا, پریس کانفرنسز کے اوپر پریس کانفرنسز کرنا, یہ بات آپ کی درست ہے. لاسٹلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا حکومت ڈومیسٹک فلائٹس کو بھی آپریشنل کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ یقیناً جی, ہماری پوری کوشش ہے, اور یہ نیکسٹ میٹنگ جو 30th کو ہو رہی ہے اس کے ایجنڈے پہ ہے, اور فیصلے جتنے بھی ساتھیہ جو میں بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ڈفرینٹ فورمز ہیں. NCOC ایک فورم ہے جسے ہیڈ کرتے ہیں پلاننگ کمیشن کے ہمارے منسٹر اسد عمر صاحب, اس کی ایک سب کمیٹی ہے جو نیشنل سیکیورٹی کے معید یوسف صاحب جسے چیئر کرتے ہیں, اور فائنلی NCC ہے قومی رابطہ کمیٹی جسے چیئر پرائم منسٹر کرتے ہیں, اور NCC میں 6 اکائیوں کے چیف ایگزیکٹو موجود ہوتے ہیں, گلگت بلتستان کے چیف ایگزیکٹو بھی, آزاد جموں کشمیر کے چیف ایگزیکٹو, 4 صوبوں کے
چیف منسٹر صاحبان ہوتے ہیں اور سب کو اعتماد میں لے کے ہم فیصلہ کرتے ہیں, کنسنسس کے ساتھ فیصلہ پرائم منسٹر کرتے ہیں. تو اب کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ صوبوں کو اعتماد میں لے کے, کیونکہ اگر فلائٹ ہم نے کوئٹہ کے لیے بھیجنی ہے تو بلوچستان گورنمنٹ کا آمادہ ہونا ضروری ہے, سندھ کے لیے, کراچی کے لیے سندھ کے چیف منسٹر, پنجاب کے لیے اگر ہم نے لاہور یا ملتان یا فیصل آباد کا آپریشن کرنے ہیں تو پنجاب کو اہم میٹنگ ہے وہ یہ ایجنڈا جو ہے اس میٹنگ میں شامل ہے اور تمام صوبوں کو آن بورڈ لے کر ان کی مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا. فیڈرل منسٹر فار ایویشن غلام سرور خان صاحب, تھینک یو ویری مچ ٹو اس. ایک بریک لیں گے یہاں پر اور بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین, پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد 14,079 ہو چکی ہے اور ابھی تک 301 اموات جو ہیں وہ اس کرونا وائرس سے پاکستان میں ہو چکی ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے کنسرنز, اپنے خدشات حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ خطرے سے دوچار ہیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی پی ایز ہیں, جو ایکوپمنٹ ہے ان کے لیے اس کی کمی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹرز یہ بھی حکومت کو بتا رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن اسٹرکٹ نہیں کیا گیا سو ہمارے ہسپتال ان مریضوں کا برڈن برداشت نہیں کر سکیں گے. خود پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے یہ بتایا ہے کہ 251 میڈکس جو ہیں وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں, جس میں سے 161 ڈاکٹرز ہیں اور 5 ڈاکٹرز جو ہیں وہ خالق حقیقی سے بھی جا ملے ہیں. پچھلے ہی دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ پشاور میں ایک ڈاکٹر محمد جاوید اقبال کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی. سو ڈاکٹرز بھی بہت زیادہ اس خطرے سے دوچار ہیں. ان کے جو کنسرنز ہیں, ان کے جو خدشات ہیں, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اوبیسلی کرونا کی وجہ سے جو ڈاکٹرز کی اموات بھی ہو رہی ہیں, جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے وہ بھی اوبیسلی ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے جو افیکٹ ہوئے ہیں اس سے. کتنا مشکل ہے یہ مہینہ, جیسے کہ حکومت بتا رہی ہے کہ مئی جو ہے وہ مشکل ترین مہینہ ہوگا. 15 سے 25 کی تاریخ خود وزیر اعظم صاحب نے دی ہے. ایک طرف لاک ڈاؤن میں نرمی بھی کی جا رہی ہے, تو ایسے میں کیا خدشات کیا ہیں ڈاکٹرز کے؟ دیکھیے, خدشات تو یہ ہے کہ جو پیٹرن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ تیسرا مہینہ آج سے شروع ہو گیا ہے کورونا کا, اور ان کی تعداد جو ہے روز بروز اور ہفتہ بہفتہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور متوقع یہ ہے کہ اب ہم شاید مئی کے مہینے میں, مئی کے آخر میں جا کے پیک آ جائے گی یہاں پہ. اور پیک کا مطلب یہ ہو گیا کہ تقریباً ہم بات کر رہے ہیں کہ متوقع 50,000 سے 60,000 جو لوگ ہیں وہ کورونا کے تشخیص کے بعد ہمیں پتہ ہوں گے کہ شاید اتنے نمبر ہیں. یہ اس کے اوپر بات ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے اس وقت وہ 5,000 سے 6,000 جو ٹیسٹ ہیں پی سی آر کے وہ ہو پا رہے ہیں. اگرچہ این ڈی ایم اے کہہ رہا ہے کہ ہم 30,000 کر سکتے ہیں یا 35,000 کر سکتے ہیں, لیکن زمینی حقائق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6,000 میکسیمم آج کے دن 6,000 ٹیسٹ ہو سکے ہیں مشکل سے. اور کیونکہ جتنی ہمیں کرنے چاہیے ٹیسٹ, اگر ہم 30,000 روزانہ ٹیسٹ کریں تو یہ تعداد جو ہے ہماری یہ شاید 2 مہینے کے بعد لاکھ کو کراس کر جائے گی. لیکن کیونکہ ہم ٹیسٹ نہیں کر پا رہے اس وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ شاید یہ 40,000 یا 45,000 تک ہمارے پاس فگرز آئیں گے. اور اسی طریقے سے جو اموات کی شرح ہے ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کہ قابو میں ہے, قابو میں ان معنوں میں کہ یہ تقریباً 2.1% بن رہا ہے. لیکن دوسرے ممالک میں جو ہم نے دیکھا وہاں پر 8%, 10%, انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں یہ 10% اور 12% کے قریب پہنچی ہے. تو اگر یہ تعداد اتنی بڑی کہ 40-50 ہزار ایک مہینے میں پیشنٹ آ گئے تو ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم, اگر 10% مریض بھی سک ہو کر بہت زیادہ بیمار ہو کر ہمارے ہاسپٹلز میں آتے ہیں تو ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. یہ انتہائی ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہو جائے گی ہم سب کے لیے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی ذرا آپ کا تبصرہ چاہوں گی کہ جو WHO کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان
کہ جو اس وقت حالات ہیں اگر یہاں پر لاک ڈاؤن میں سختی نہیں کی جاتی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بائی مڈ جولائی 2 لاکھ افراد ایسے ہوں گے جو کہ کرونا کے متاثرین ہوں گے پاکستان میں. جی ظاہر بات ہے یہ خدشات تو موجود ہیں اپنی جگہ پہ, اور جو ہم دنیا میں مختلف ملکوں میں مختلف طریقے سے کرونا کا پھیلاؤ ہم نے دیکھا, اس کی تباہکاریاں دیکھیں, تو اس میں تو WHO یہ کہنے میں حق بجانب ہے, لیکن جو بات اس کے اندر جو دوسرے ملکوں سے سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے, اور جو میں تقریباً 1 مہینے پہلے مارچ کے آخر میں میں نے اس بات کا ایک تجویز یہ پیش کی تھی حکومت کو بھی اور دنیا بھر کے اداروں کو بھی کہ کورونا اگر ہم فرض کر لیں کہ جنوری سے پاکستان میں اکا دکا کیسز آنے شروع ہو گئے تھے اور فروری میں شدت آنی شروع ہوئی اور مارچ میں ہم سب کے سامنے ہے, اپریل میں ہم سب کے سامنے, تو اس بات کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں کہ ہماری آبادی میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کورونا سے ایکسپوجر ان کا ہو گیا تھا اور ان میں قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے. تو ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور ان کو واپس معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ان کو آزاد کر دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ اپنا کام شروع کریں. اس کے لیے جو ٹیسٹ درکار ہوتا ہے وہ بدقسمتی سے ہماری جو ادارے ہیں انہوں نے اس کے اوپر بین لگا دیا ہے, اور وہ ٹیسٹ جرمنی, اٹلی, UK, USA ان سب جگہوں پہ اس وقت یہ ٹیسٹ شروع کر کے اور لوگوں کو لاک ڈاؤن سے نکال کے اور معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے اسپین, اٹلی ان سب جگہوں پہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ELISA ٹیسٹ ہے جو IgG کورونا کے خلاف IgG اینٹی باڈی بننے کو چیک کر لیتا ہے جی, اور وہاں پہ یہ ٹیسٹ اگر ہم اپنے یہاں کرنا شروع کر دیں تو حکومت کا جو پروگرام ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن اس میں بہت حد تک اس کو وہ اسٹرینتھن ہو جائے گا. یہ ٹرائل بیسس پہ جو ہمارے وہ پلازما تھراپی اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا تھا وہ کتنا سود مند ثابت ہوا ہے؟ جی ابھی تک الحمدللہ میں اس میں 2-3 باتیں اس کے اندر بھی بہت بتانا پسند کروں گا. پہلی بات تو ایک اچھی خوشخبری سنانا پسند کروں گا کہ چائنا اور کوریا کی طرح جہاں پر انہوں نے رپورٹ کیا کہ بہت سارے لوگوں میں کورونا سے ریکور ہونے کے بعد دوبارہ کورونا ہو گیا, ہم نے جتنے لوگوں کا بھی پلازما ابھی تک جمع کیا ہے پاکستان میں اس ٹرائل کے لیے, پیسو امیونائزیشن کے ٹرائل کے لیے, الحمدللہ کسی ایک پاکستانی میں بھی ریکور ہونے کے بعد دوبارہ ان ڈونرز میں سے کسی ایک میں بھی ہم نے کورونا دوبارہ نہیں دیکھا. تو یہ ایک اچھی خبر ہے, حوصلہ افزا چیز ہے جو ہم سب کے لیے خوشی کی خبر ہے. جی دوسری چیز جو میں کہنا پسند کروں گا وہ یہ کہ جو لوگ کورونا سے صحت یاب ہو کے گھروں کو جا چکے ہیں ان کے لیے اب یہ ایک لازمی ایک چیز ایسی ہے کہ ان کو اپنے بہن بھائیوں کی جانیں بچانے کے لیے آگے آنا پڑے گا, والنٹیئر کرنا پڑے گا اور اپنا پلازما ڈونیٹ کرنا پڑے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں. تیسری اہم بات میری حکومتی اداروں خاص طور پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہے کہ وہ دیکھیے کورونا کے جو علاج ہو رہے ہیں پورے ملک میں وہ ہر ہسپتال ہر گلی کوچے میں نہیں ہو رہے, حکومت کے ڈیزگنیٹڈ سینٹرز ہیں اور وہاں پر اگر یہ کلینکل ٹرائل پیسو امیونائزیشن کا پلازما کے ذریعے ہونا ہے تو وہ حکومتی ادارے جب تک اس کو ایز اے ٹریٹمنٹ آپشن نہیں استعمال کریں گے یہ کلینکل ٹرائل ممکن نہیں ہوگا. تو مجھے حکومتی اداروں سے یہ درخواست کرنی ہے کہ برائے مہربانی اس کے اوپر غور کیجیے. پلازما جمع ہونا شروع ہو گیا ہے اور آنے والے ہفتے میں ہم کم سے کم بھی 8 سینٹرز ایسے ہوں گے پورے ملک میں جہاں پر پلازما مزید جمع ہونا شروع ہو جائے گا, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنا ایک بھی بھائی یا بہن حکومت کی طرف سے اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے بالکل. اور یہ جو ہے وہ اچھی خبر بھی ہے کہ سود مند ثابت ہو رہی ہے پلازما تھراپی کے حوالے سے. بات کر رہے تھے ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, پروگرام کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک اس وقت
ریلیف پیکیجز اپنی عوام کو دے رہے ہیں. پورے دنیا کے ممالک کی جو معیشت ہے وہ متاثر ہوئی ہے اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے معاشی اعتبار سے جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. بے روزگاری پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی بڑھ رہی ہے. حکومت جو ہے وہ اپنے طور پہ ریلیف پیکیجز دینے کی کوشش کر رہی ہے. ای سی سی نے 50 بلین سپورٹ پیکج جو ہے وہ ایس ایم ایز کے لیے اناؤنس کیا ہے. آج ہی کابینہ نے منظوری دی ہے 75 ارب کی ریلیف پیکج کی، جو کہ مزدوروں کے لیے اور جو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اس اثناء میں ان کے لیے جو ہے وہ اس کو منظور کیا گیا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر یہ آئی ہے کہ پوری دنیا میں کیونکہ تیل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو گئی ہے اور 1 مئی سے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 27 روپے فی لیٹر کمی کرنے جا رہی ہے. پاکستان کے معاشی حالات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ ماہر معاشیات شاہد حسن صدیقی صاحب. السلام علیکم صدیقی صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہد صاحب، سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ خام تیل کی قیمت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ استحکام نہیں رہا، مسلسل گراوٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور پاکستان کے اوپر کیا اثرات آپ اس کے دیکھتے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ 27 روپے فی لیٹر کمی کرنے جا رہی ہے پاکستان کی حکومت 1 مئی سے پیٹرول میں بھی اور ڈیزل کی قیمت میں بھی. دیکھیے، کورونا وائرس کی وجہ سے جو معیشت تباہ ہوئی ہے دنیا بھر کی، اس سے تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے کم ہوئی ہیں اور ہمارا اندازہ یہی ہے کہ اگلا مالی سال جو ہے اس میں بھی $20 سے نیچے رہیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے اس میں کئی ارب ڈالر کی کمی ہوگی، جو ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے. دوسرا یہ تھا کہ اس کی وجہ سے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں کمی ہوگی پاکستان میں، جس سے ٹرانسپورٹ کے کرائے، دالیں، سبزیاں، گوشت، ہماری امپورٹ کاسٹ، بجلی اور گیس سب کے نرخوں میں کمی ہوگی، مہنگائی میں کمی ہوگی، جس سے عوام کو فائدہ ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر منصفانہ طریقہ دیکھا جائے، ایک تو ہم پیٹرولیم لیوی لیتے ہیں جو میرے خیال سے 0 ہونا چاہیے. پیٹرولیم لیوی تو ہم لے نہیں سکتے کیونکہ ہم ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ اس پہ جی ایس ٹی جو ہے اگر 5% ہو تو 35 سے 40 روپے لیٹر کی میں سمجھتا ہوں ایک گنجائش ہے. اور اگر ایسا ہوا تو پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی مہنگائی کی صورتحال پر، پاکستان کے غریب عوام پر، کروڑوں ان کی زندگیوں پر بہت مثبت اثر ہوگا. خاص طور سے ٹرانسپورٹ کے کرائے، دالیں، سبزیاں، گوشت سب کم ہو جائیں گی اور ہمارے لیے بہت بہتر چیز یہ ثابت ہوگی. اس میں حکومت یہ کرے کہ جو ٹیکسوں کی چوری دوسروں میں ہو رہی ہے اس کا نقصان یہاں سے پورا نہ کرے، نہ بجلی کا چوری ہو رہی ہے اس کا نقصان بھی نہ پورا کرے، بلکہ ٹیکسوں کی وصولی بڑھائے. خاص طور سے جو ناجائز اثاثے ہیں، ایسٹس، ان پہ جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا ایمنسٹی میں ان سے لے تو پھر ہم 35 سے 40 روپے آرام سے میرے خیال سے کم کر سکیں. صحیح. اچھا، اس میں شاہد صاحب یہ جو ابھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی طرف سے جو ایک تھنک ٹینک بنایا گیا ہے انہوں نے بھی یہ تجاویز دی تھی کہ اس میں کمی کی جائے اور یہ بھی کہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کو بھی کم کیا جائے اور جو حکومت امدادی پیکیجز دے رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی. جبکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس وصولی میں 19% تک کمی کا خدشہ ہے. بجٹ اہداف اگر حاصل نہیں ہوتے شاہد حسن صدیقی صاحب تو پھر آئندہ بجٹ سازی جو ہے وہ پاکستان کے لیے، حکومت کے لیے کتنی مشکل ہوگی؟ دیکھیے، آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں. پہلی میں بات یہ بتا دوں کہ یہ جو شرح سود میں کمی کی بات کر رہے ہیں اس کو صرف ایک نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہم نے 13.25 سے 9% پر لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ جو اس سے بڑے بڑے قرضے لینے والے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 51,000 بورور اکاؤنٹس ہیں، 51,000 22 کروڑ کی آبادی میں، جنہوں نے 7,000 بلین روپیز کے قرضے لیے ہیں جو کل قرضوں کا 85% ہے، ان کو زبردست فائدہ ہو گیا 4% کا. لیکن جو زیادتی ہوئی ہے، ایک تو جو ہماری قومی بچت اسکیمیں ہیں، بہبود ہے، پینشنرز ہیں جس میں بیوائیں، یتیم، پینشنرز، ہینڈی کیپ سب لگاتے ہیں، اس میں ہم نے 2 سے 3% کمی کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بچتیں کر رہے ہیں وہ بھی غریب لوگ ہیں، اس پہ کمی نہیں کریں. جو دوسری زیادتی ہوئی ہے کہ 2 کروڑ 10 لاکھ آدمی ہیں جنہوں نے بینکوں میں بچت کھاتے رکھے ہوئے ہیں 8,000 ارب روپیہ. تو یہ جو 8,000 ارب روپیہ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں، ان کو فروری 2020 میں 11.25 مل رہا تھا سود یا منافع جو بھی آپ کہہ لیں، اب اس کو کر دیا گیا 7.5. تو اس لیے زبردست کمی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فیوڈل کلچر کو ہم چھوڑ دیں. یہ جو تھنک ٹینکس جو ہیں وہ ضرور بزنس کو بھی دیکھیں، ایکسپورٹ کو بھی دیکھیں، لیکن عام آدمی کو بھی تو آپ دیکھیں کہ جو بچتیں کر رہے ہیں، جس کے پیسے سے آپ قرضے دے رہے ہیں، ان کو آپ مراد دے رہے ہیں، ان کو کم کر رہے ہیں
اور قومی بچت اسکیموں میں کم کر رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کم ضرور کریں، لیکن ان کے کم نہیں ہونے چاہیے. خصوصاً میں آپ کو ریکارڈ پہ بتاؤں کہ اسٹیٹ بینک نے جو یہ کمی کی ہے 11.25 سے 7.5% بچت کھاتوں میں، وہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس سیکشن 26A اور 40A کی خلاف ورزی ہے. اور اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ کم کریں، کیونکہ یہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کریں. اس کو اگر ایگزامن کر لیں، ہم قانون توڑ کے تو ڈپازیٹر کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور قانون بنا کے ایمنسٹی دے رہے ہیں، تو یہ اب نہیں چلے گا. دنیا بدل گئی ہے، ہمیں دنیا بدل گئی ہے، ہمیں بھی بدلنا ہے. ہمیں فیوڈل کلچر پہ آنا چھوڑنا ہے، ہمیں آنا چاہیے معیشت کی شرح نمونی دیکھنا ہے، ہمیں معاشی ترقی دیکھنی ہے. اور معاشی ترقی کا اب جو دنیا میں مطلب دیا جاتا ہے تعلیم، معاشی صحت، ترقی دیکھنی انصاف کی ہے. فراہمی. بالکل ٹھیک ہے. اب شاہد صاحب ایک اور چیز ہے کہ جو ریمیٹنسز ہیں، جو بیرون ملک سے پاکستان پیسہ آتا ہے، وہ ہماری معیشت کا پہیہ رواں رکھنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اب یہ ترسیلات زر کے حوالے سے، ریمیٹنسز کے حوالے سے جو رپورٹ ہے عالمی بینک کی، وہ حکومت نے مسترد کی ہے. بیرون ملک پاکستانی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے روزگار ہو رہے ہیں. اب وہ کرونا وائرس کے بعد سے جو ان کی سیونگز بھی ہیں وہ خرچ رہے ہیں، وہ ظاہر مجبور ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. سو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں کیا پاکستان میں جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں، ترسیلات زر آ رہے ہیں، اس میں کمی ہوگی؟ دیکھیے، یہ میرے خیال سے 100% کمی ہوگی، لیکن جو عالمی بینک نے کہہ دیا شاید 23 سے 25% کی بات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اگلے سال اتنی کمی نہیں ہوگی، لیکن اب یہ ہمیں تیار ہو جانا چاہیے. اگر اگلے سال کمی ضرور ہوگی، لیکن آنے والوں برسوں میں یہ کمی ہوتی رہے گی. ہم نے جو زیادتی کی ہے اپنے ساتھ، بڑی غلط چیز کی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے جو ہے وہ آپ نے 6 برسوں میں دیکھ لیں تو $160 ارب ہمارے آئے، $160 بلین. اگر ہم اس کو سرمایہ کی کاری کی طرف لے جاتے تو ہمارا گروتھ ریٹ 3% نہیں ہوتا بلکہ 9% ہوتا. ہم نے کیا کیا کہ برآمدات بڑھانا بند کر دی، اور برآمدات سے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا اس کو پورا کر لیا یہاں سے. تو یہ جو $160 ارب آپ نے ضائع کیے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے، یہ بڑی غلط ہوئی کہ $160 ارب کا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، $115 ارب کی ریمیٹنسز تھی، وہ آپ نے کم کر کے پورا کر لیا. اگر اب یہ جو کم ہوگا، یہ جھٹکا جو ہمیں لگے گا وہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا، کیونکہ آنے والے دنوں میں برآمدات میں بھی ہمیں مشکلات ہوگی، اور ہمارا جو ہے وہ ریمیٹنسز بھی کم ہوگی. البتہ امپورٹس میں برآمدات میں بھی مشکلات ہوں گی، ترسیلات زر بھی 100% جو ہیں وہ ہوں گی، ان میں بھی کمی آئے گی، اور پاکستان کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگا ہماری معیشت کے لیے. ہم سے بات کر رہے تھے شاہد حسن صدیقی صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، پروگرام کو یہیں سے آگے رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاکستان میں حکومت سے بہت سارے لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کو سخت کیا جائے اور نرمی کا فیصلہ واپس لیا جائے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے جو اثرات ہیں وہ بھی جاری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ معمولات زندگی بحال کرنے کی جانب توجہ دے رہے ہیں. چین کے 2 بڑے شہر جو ہیں بیجنگ اور شنگھائی، وہاں سکول کھول دیے گئے ہیں. عالمی وبا سے دنیا کا سب سے زیادہ متاثر ملک امریکہ، کئی ریاستیں، وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عائد پابندیاں ان میں نرمی کی جا رہی ہے. نیو یارک کے گورنر نے بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ مئی کے وسط سے نیو یارک کو جزوی طور پر کھول دیا جائے گا. دیگر ریاستیں جارجیا، شمالی کیرولائنا اور ٹینیسی میں چند کاروبار جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں. کیلیفورنیا اور فلوریڈا نے بھی ساحل سمندر پر نافذ کردہ پابندیوں میں کمی کر دی ہے. اٹلی میں 4 مئی سے معمولات زندگی پر لگائی گئی پابندیوں کو نرم کرنے کا آغاز ہوگا. اسپین میں بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. سعودی عرب نے مکہ کے علاوہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث نافذ کیے گئے کرفیو میں جزوی نرمی کر دی ہے. جرمنی میں نے بھی سماجی دوری اختیار کرنے اور فیس ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیتے ہوئے پیر کے روز سے سکولز اور کاروبار کھولنے کا اعلان کیا ہے. روس میں بھی معاشی سرگرمیاں جو ہیں ان کا سے آغاز کیا جا رہا ہے، اور سری لنکا میں کرونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر نافذ کرفیو میں نرمی کا اعلان کیا گیا ہے. تو مختلف ممالک جو ہیں وہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی طرف جا رہے ہیں. اسپین اور اٹلی کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا، تو وہاں جو ہمارے کورسپونڈنٹس موجود ہیں، اٹلی میں تنویر ارشاد اور اسپین سے شاہد احمد شاہد. آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دونوں سے ہی بات کریں گے. اسپین کے حوالے سے پہلے شاہد صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں.
اسپین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا سے ابھی تک تقریباً 24,000 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں. وہاں پر بھی نرمی کا فیصلہ کیا گیا ہے لاک ڈاؤن میں. کیا اقدامات ان کی حکومت جو ہے وہ اس وقت متعارف کروا رہی ہے؟ جی بالکل، تقریباً 1.5 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد 27 اپریل کو پہلی دفعہ لاک ڈاؤن میں جو کم سن بچے ہیں 14 سال سے کم عمر، ان کے لیے نرمی جو تھی وہ کی گئی تھی. ساتھ ایک بڑا شخص ان کے ساتھ آئے، وہ گھر سے باہر 1 کلومیٹر دور جا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دن میں صرف 1 گھنٹے کے لیے انہیں اجازت ہوگی. تو پہلی دفعہ جو شہروں کی گلی کوچے تھے وہاں پہ ایسے لگا کہ جیسے زندگی رواں دواں ہے، چاہے یہ جزوی طور پہ ہی صحیح، مگر زندگی کی رونقیں ایسا لگتا ہے کہ واپس لوٹ رہی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم جو ہے پیدرو سانچیز وہ خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک جو پلان ہے وہ دیا ہے سارا. انہوں نے کہا ہے کہ فیز 0 میں ہم مستقبل کی پلاننگ کریں گے ساری، اس کے بعد فیز 1 میں جو ہے اس میں ہم یوں کریں گے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جو آئرلینڈ ہے وہاں سے شہروں میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. جو چھوٹی دکانیں ہیں انہیں مخصوص ٹائم کے لیے کھولنے کی اجازت دی جائے گی، اور جو ہوٹلز ہیں انہیں کھولا جائے گا سیاحوں کے لیے. ساتھ ساتھ جو پروفیشنل کھلاڑی ہیں وہ ٹریننگ کر سکیں گے. اسی طریقے سے جب دوسرا فیز شروع ہوگا تو اس میں سینما گھر اور جو تھیٹر ہیں ان کو محدود تعداد کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی جائے گی. جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پہ بھی آمد و رفت کی قدرے احتیاط کے ساتھ اجازت دے دی جائے گی. اسکول اور کالجز کا جب ذکر آیا تو ان کا کہنا تھا کہ ممکن ہے ہمیں دوسرے فیز میں سپٹمبر تک جانا پڑے اسکول کھولنے کے معاملے میں. تو وزیر اعظم نے جو مرنے والے خاندان ہیں ان سے تعزیت بھی کی ہے، اور ساتھ جو اپنا سٹاف ہے، ڈاکٹر اور پیرامیڈک سٹاف، ان کو خراج تحسین پیش کیا اور قوم کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ. جی صحیح. یہ آپ نے ابھی جو بات کی شاہد صاحب اس پہ ذرا مزید ایلیبریٹ کیجیے گا کہ ایک تو آپ نے کہا کہ رونق اس لیے بھی نظر آئی کہ بچوں کو باہر 1 گھنٹہ کھیلنے کی اجازت مل گئی، لیکن معمر افراد جو ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے ابھی تک وہی فیصلہ برقرار ہے کہ ان کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. سو یہ والی جو ہمارے ہاں بھی ایک اوبویسلی جو ڈاکٹرز بات کرتے ہیں اور وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ گھروں کے اندر رہیں، یعنی بچوں کو تو باہر آپ آنے دے رہے ہیں لیکن بزرگوں کے حوالے سے احتیاط وہاں پر بھی کرنے کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، زیادہ جلدی اس چیز کا اثر لے سکتے ہیں. جو حکومتی پلان ہے وہ یہ ہے کہ 2 مئی کے بعد جو معمر افراد ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے دن کے 1 گھنٹے کے لیے اپنے گھر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے تک جانے کی مشروط اجازت دے دی جائے گی. اس صورت میں کہ جو نمبر ہیں نئے آنے والے کیسز کے وہ کم ہو جائیں. یہی نہیں بلکہ کچھ ایسے علاقے جہاں پہ نمبر کم ہو رہے ہوں گے وہاں پہ تو یہ اجازت دے دی جائے گی، اور جہاں پہ یہ خدشہ ہوگا کہ ابھی وہاں پہ زیادہ کیسز ہیں کرونا وائرس کے، وہاں پہ معمر افراد کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جو ماسک ہے وہ اگر اپنے بسیں استعمال کرنی ہے تو وہ اس کی پابندی کر دی گئی ہے، وہ آپ نے لازمی پہننا ہے. جی اسی طریقے سے جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کی پابندی بھی برقرار رکھی جائے گی. اگر ہوٹلز کھلیں گے یا ریسٹورینٹ تو اگر کرنا جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے. گھٹا کے 30 بندوں تک. میں ذرا تنویر ارشاد سے بھی جاننا چاہوں گی، ٹھیک ہے، جو آپ نے بتایا کیونکہ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ اٹلی ہوا، وہاں پر تقریباً 27,000 اموات جو ہیں وہ تنویر ہم نے دیکھی ہیں. اب وہاں پر اٹلی کے ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے اور وہاں لاک ڈاؤن کو لے کر کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، جو اٹلی کی صورتحال ہے اس وقت، جو اسپتالوں میں جو رش تھا، جو ایک لمبی قطاریں نظر آ رہی تھی 2-3 ہفتے پہلے اسپتالوں کے باہر، وہ تو اب ختم ہو گئی ہیں. جو انتہائی نگہداشت کے وارڈ ہیں جن میں جگہ ختم ہو گئی تھی، جو سب سے متاثرہ جو صوبہ تھا، صوبہ لمباردیا، وہاں سے جو ہے دیگر شہروں میں ایئر ایمبولنس کے ذریعے جو ہے مریضوں کو شفٹ کیا جاتا رہا. اور ایک وہ جو ہر وقت جو ہے سائرنز اور جو ایمبولنس کے اور جو ایک لمبی قطاریں اور جو ڈاکٹرز کی کمی تھی، اس میں تو کچھ بہتری آئی ہے. جو اب جو انتہائی نگہداشت کے وارڈ تھے وہ خالی نظر آ رہے ہیں. جو لمباردیا صوبہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا، جہاں سب سے زیادہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، وہاں بھی جو ہے صورتحال بہتر ہے، ہلاکتیں بھی کچھ کم میں ہوئی ہیں. لیکن جو نئے کیسز ہیں ان کی جو سامنے ابھی بھی اس وقت جو سامنے آ رہے ہیں. اس وقت جو اٹلی میں ایکٹیو کیسز کی بات کی جائے تو اس وقت بھی جو ہے 1,05,000 جو ہے کرونا کے ایکٹیو کیسز موجود ہیں، جن میں سے 80,000 کو جو ہے گھروں میں رکھا گیا کرنٹینہ میں، جبکہ جو 19,000 جو ہے وہ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. ہم اطالوی حکومت کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب جو ہے علاج جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں. اگر لاک ڈاؤن کی بات کریں تو اطالوی جو مرکزی گورنمنٹ ہے، وفاقی گورنمنٹ ہے، انہوں نے جو ہے 4 مئی کے بعد جو ہے فیصلہ کیا تھا کہ ہم لاک ڈاؤن کو ختم کر دیں گے یا اس میں نرمیاں کر دیں گے. تاہم جو یہ ریجن یا صوبائی حکومتیں ہیں
انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ اگر اس طرح یہ ہوا تو آئندہ آنے والے دنوں میں مشکلات جو ہے مزید بڑھ سکتی ہیں, کیونکہ اب بھی جو ہے اٹلی کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے, لوگوں کو گھروں سے باہر آنے دی جائے. تاہم تعلیم وزیر اعظم نے جو ہے وہ 4 مئی کے بعد کچھ نرمیاں تو کی ہیں. اچھا ایک اور چیز, آپ ٹھیک ہے یہ نرمی لاک ڈاؤن میں کی جا رہی ہے, لیکن اوبیسلی ہمارے ہاں بھی جو ایک بہت بڑا کنسرن ہے جس پہ ڈاکٹرز بھی بار بار اور اب تو لائرز بھی شامل ہو گئے ہیں, حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اسٹرکٹ کیا جائے. حکومت کہتی ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی, سو ایس او پیز کو برقرار رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑی بہت نرمی جو ہے وہ ہو. سو پہلے تنویر آپ ذرا بتائیے گا کہ وہاں پر معیشت کو, کیونکہ پوری دنیا جو ہے ان کی اکانومی کو نقصان پہنچا ہے, تو معیشت کو بحال کرنے کے لیے, اس کا پہیہ دوبارہ چلانے کے لیے وہاں پر ابھی فی الفور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی فی الفور یہی ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے 27 اپریل کے بعد جو ہے پہلے مرحلے میں کچھ فیکٹریوں کو, کچھ صنعتوں کو جو اجازت دی تھی کام کرنے کی, جبکہ 4 مئی کے بعد جو ہے اب جو ہے اس میں مزید نرمیاں کر کے جو تمام صنعتیں ہیں, لیکن اس میں جو چھوٹے کاروباری مراکز ہیں جس میں دکانیں یا باربر شاپس, ریسٹورنٹ وغیرہ, انہیں اب بھی جو ہے کھولنے کی اجازت نہیں دی ہے. تاہم جو دیگر جو بڑی صنعتیں ہیں جس میں آٹو موبائل انڈسٹری ہے یا دیگر جو صنعتیں ہیں جن کا جو لنک جو ہے یورپ کے دیگر ممالک سے بھی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جرمنی میں جتنی بھی آٹو موبائل انڈسٹری ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اٹلی سے, کیونکہ اٹلی میں جو اس کا اکثر جو کام, جو زیادہ تر کام اٹلی میں ہی ہو رہا ہے. تو جس وجہ سے جرمنی میں جو وولکس ویگن, جو دیگر جو بڑی کمپنیاں تھیں وہ بھی جو ہے اس وجہ سے کافی متاثر ہو رہی تھی. جس کے بعد جو اٹلی کی حکومت نے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے پہلے مرحلے پر کہ جو صنعتیں ہیں انہیں کھولا جائے گا. اس کے بعد جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے گورنمنٹ جو ہے 2 جون تک ارادہ کر رہی ہے کہ اگر صورتحال بہتر رہی اور نئے کیسز آنا بند ہو گئی یا اس کے جو نرمیاں کی ہیں اس کی وجہ سے پھیلاؤ نہ ہوا, تو جو ہے ہم جو ہے 2 جون تک جو ہے مکمل طور پر جو ہے ٹھیک ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ کاروباری مراکز کو اور بزنسز کو دوبارہ سے کھولنے کی وہاں کی حکومت کی طرف سے کوشش اور اعلان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. کیونکہ اسپین اور اٹلی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں اوبیسلی نرمی تو کا فیصلہ تو کر لیا گیا ہے, بہت سارے کاروبار جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں, بٹ اگر میں آپ سے یہ جان سکوں کہ وہاں پر آپ نے کیا دیکھا اٹلی کے اندر کہ کون سے لوگ جو ہیں, کون سا جینڈر جو ہے, کون سی عمر کے افراد جو ہیں وہ زیادہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں, کون سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ولنریبل رہے ہیں اس پوری صورتحال کے اندر؟ جی بالکل, اٹلی میں جو زیادہ تر جو ہے 70 سال سے زائد جو افراد ہیں ان کی جو ہے ہلاک ہونے والوں کی ایوریج جو ہے 70 سال سے زیادہ افراد کی ہے. لیکن 90% سے زائد جو افراد ایسے ہلاک ہوئے ہیں جو وفات پا گئے کرونا وائرس سے, جو پہلے سے ہی کچھ بیماریوں میں مبتلا تھے اور جو ہے جن کی عمریں جو ہے وہ 70 سال سے زائد تھی. اگر جو یہاں کے جو سرکاری ادارے ان کے اعداد و شمار پر دیکھا جائے تو اٹلی میں جو وفات پانے والے 98% افراد ایسے تھے جنہیں پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ بیماریاں لاحق تھی, جن میں ہیپاٹائٹس یا دل کی بیماریاں ہو گئی یا دیگر جو بیماریاں شامل ہیں. اور جو اگر جو عمر کی بات کی جائے, ایوریج اوسط بات کی جائے تو بھی 70 سال سے زائد ہے. یعنی کہ جو جتنے بھی ضعیف العمر افراد ہیں وہ کرونا وائرس کی شدت کا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے, یا یوں کہہ لیں کہ جو بیمار افراد تھے پہلے سے ہی وہ اس کا زیادہ شکار بنے اٹلی میں. صحیح, یعنی کہ بزرگ افراد جو ہیں 70 سال سے جن کی زائد عمر ہے وہ, اور جو افراد پہلے سے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں وہ زیادہ اس چیز کر رہے ہیں. وہاں پر تنویر ارشاد اور شاہد احمد شاہد, آپ دونوں کا بہت شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.